बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डेल असम्बली का गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दीन की दावत कैसे दी जाएगी, दावत दीन और उसका तरीक़ाकार, दावत सीरीज़ की आज चौथी नशिस्त है। आगाज़ करते हैं। हम सब गुज़श्ता 3 नशिस्तों में 2 बातें तो बड़ी दो चार की तरफ वाज़ेह हुई। पहली ये कि जिन लोगों ने इस मौजू पर कलाम किया है उन्होंने पैगम्बर की दावत के मराहिल को उम्मत की दावत के मराहिल बना दिया है। और दूसरा नुक्ता जो गुज़श्ता नशिस्त में बड़ी खूबी से खान साहब ने वाज़ेह किया था, बहुत सारे सवाल उठा के, वो ये कि पैगम्बर का इंतखाब, उसकी ज़िम्मेदारी, उसके ऊपर तंबी का मामला, उसके साथ अल्लाह की ताईद और नुसरत और जज़ा और सज़ा, ये सब कुछ इस नौइयत का होता है कि आम लोगों के साथ नहीं हो सकता। गोया ये सवाल भी सामने आता है कि पैगम्बर के ऊपर जो दावत की ज़िम्मेदारी है वो आम आदमी की दावत की ज़िम्मेदारी अमलन हो नहीं सकती। सवाल आज की नशिस्त में आपकी खिदमत में ये है कि जब आप ये फरमाते हैं कि पैगम्बर के साथ अलग मामला है, हमारे साथ अलग मामला है, तो एक आम मुसलमान बड़े खटके में पड़ जाता है कि जी फ़ैसला कैसे होगा। इसलिए कि अगर ये रास्ता खोल दिया जाए तो फिर कल को उठ के कहे कभी नमाज़ी पैगम्बर के साथ ख़ास थी, रोज़ा भी पैगम्बर के साथ ख़ास था। तो मैं इसी मौजू पर रहकर पूछना चाहता हूँ आपसे कि दावत दीन और उसका तरीक़ाकार कुरान मजीद कैसे बताता है कि पैगम्बर के साथ ये मामला है, बाकी लोगों के साथ अलग मामला है। इसी से हमें समझने का भी मौका मिलेगा कि जब ये चीज़ें तख़सीस और तायीन होती है तो होती कैसे। ये सवाल अभी कबल अज़ वक्त है। बहुत सी और चीज़ें हैं जिनको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। बहुत सही तरीके से ख़ुलासा आपने बयान कर दिया। यानी 2 निकात हैं जिनको अब तक मैंने वाज़ेह करने की सही की है। एक ये कि हमारे जलीलुल क़द्र उस्ताद ने जो किताब लिखी है वो किताब तो बेनज़ीर है, लेकिन वो मेरे लिए, आपके लिए दावत का तरीक़ेकार नहीं हो सकती। उसके लिए सही उन्वान है पैगम्बर की दावत का तरीक़ा। यानी पैगम्बर किस तरह आते हैं, क्या दावत लेकर आते हैं और वो अपनी दावत किस तरह पहुंचाते, वो दावत किन मराहिल से गुज़रती, उसके क्या नताइज निकलते हैं। इस लिहाज से वो बड़ी बेनज़ीर किताब है। यानी पैगम्बर की दावत का अगर मुताला करना हो। दूसरी चीज़ जिसको मैंने बहुत सी मिसालें देकर वाज़ेह किया वो ये है कि हमारी शरीयत के माम में अल्लाह ताला ने एक चीज़ बतौर उसूल वाज़ेह कर दी है और वो है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। कुरान मजीद में जगह जगह बता दिया गया है कि अल्लाह ताला जब अपनी शरीयत देते हैं, अपना हुक्म देते हैं, तो वो किसी पर उसकी हद वसा से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। इसी को सामने रख कर मैंने तज्ज़िया करके बताया था कि अगर ये मराहिल हैं, ये दावत का तरीक़ा है, ये नताइज हैं, इन सब को आप आम आदमी से मुतल्लक़ कर दें, चलिए ख़वास ही से मुतल्लक़ कर दें, तो ख़ुद सोच लीजिए कि उन पर क्या ज़िम्मेदारी आ जाएगी और क्या नौइयत बन जाएगी इस काम की। ये ज़ाहिर है एक कायदा आम्मा को सामने रख कर पूरे अमल का तज्ज़िया था। हम जब दीन पर गौर करते हैं तो उसमें इससे भी ज़्यादा एक अहम सवाल ये होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसकी दीनियाती बुनियाद क्या है। यानी यहाँ तो ये है कि एक कायदा, एक उसूल सामने रख कर आपने उसका इतलाक़ कर दिया। वो इतलाक़ किसी शख्स के फ़हम पर हो सकता है और एक दूसरा शख्स उसी इतलाक़ को किसी दूसरे तरीके से पेश कर सकता है। तो दीनियाती बुनियाद क्या है, यानी बिनाए इस्तदलाल अगर आप ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के लिहाज से देखें तो एक नस के अक़ली तकाज़ों की सूरत में सामने आती है। ये उसूल है, ये कायदा है, ये अल्लाह ने अपनी शरीयत में इख्तियार किया है। अब अक़लन देखिए तो ये बिल्कुल मुहाल महसूस होता है कि पैगम्बरों की दावत जिस तरह से उठती है, जैसे वो उस दावत को उठाते हैं, जिन मराहिल से गुज़रते हैं, उसे आम आदमी का दीन बना दिया जाए, या आम आदमी का तरीक़ेकार बना दिया जाए। और मैंने अर्ज़ किया था कि ख़वास का भी बना के देख लीजिए, वो नहीं बनता। फिर अर्ज़ कर दूं कि ये अक़ली तहलील थी बुनियादी तौर पर। दीनियाती का मतलब ये है कि आप अल्लाह की किताब की तरफ रजू करके देखें कि पैगम्बरों की इस दावत को ख़ुद परवरदिगार ने कोई ख़ुसूसी हैसियत दी है, तो उसका जवाब ये है कि हाँ दी है। और यही आपके उस सवाल का जवाब भी है जहाँ से आपने बात शुरू की है। यानी पैगम्बरों की दावत ख़ुद अल्लाह के हाँ वाज़ेह कर दिया गया है कि एक ख़ुसूस के साथ इस दुनिया में बर्पा होती है।
اس خصوص کو میں واضح کرتا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ فلاں چیز پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، فلاں چیز ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، فلاں چیز صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، یہ مجھے نہیں کرنا، یہ آپ کو نہیں کرنا، یہ خود جس نے حکم دیا ہے، جس نے قرآن نازل کیا وہ خود کرتا ہے۔ لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ قرآن سے حکم اٹھاتے ہیں، قرآن کی مراجعت کریں، وہ حکم جہاں بیان ہوا ہوتا ہے، جہاں اس کے بارے میں کوئی توضیح ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو خود واضح کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود واضح فرماتے ہیں کہ نماز پیغمبر کے لیے بھی کیوں ہے اور میرے لیے بھی کیوں ہے۔ الفاظ میں واضح فرماتے ہیں، الفاظ میں واضح فرماتے ہیں، ایک ایک چیز کو متعین کرتے ہیں، اس میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کوئی بحثی حقیقت میں نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کے علم میں فیصل ہو چکی، اس پر سارا علم بہت کچھ کہہ چکا ہے۔ موجودہ زمانے میں لوگ خود اپنے علم سے واقف نہیں ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کی دعوت کا خصوص خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہی خصوص ہے جس کو میں نے پچھلے کم و بیش 30-35 برس تک واضح کرنے کی صحیح کی ہے، اور یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو کچھ ہوا یہ نہ کوئی انقلاب تھا، نہ کوئی اسلامی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد تھی، یہ اصل میں ایک سنت الہی کا ظہور تھا۔ سنت الہی، خود قرآن اس کو یہی کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ وہ سنت ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تم کبھی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں دیکھو گے۔ سنت الہی کا ظہور ہے، اس کو میں نے فہم مدعا کے لیے تعبیر دی قانون اتمام حجت۔ اس وقت اس کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہی ہے جس کو میں نے پچھلے 30-35 سال میں 10 مرتبہ بیان کیا ہے، اور ابھی حال میں اعتراضات سیریز میں اسی عنوان کے تحت، یعنی قانون اتمام حجت کے عنوان کے تحت اس سنت الہی کے ایک ایک پہلو کو واضح کر دیا ہے۔ یہ بات کہ پیغمبر کی دعوت خود قرآن مجید کی روح سے اس خصوص کے ساتھ ہے کہ وہ نبیوں کی دعوت بھی نہیں ہے، رسولوں کی دعوت ہے، یہ بات میرے خیال میں اب کسی استدلال کی محتاج نہیں رہی۔ اس کا ہر پہلو واضح کر دیا گیا ہے، اور اب لوگ جلد یا بدیر قانون اتمام حجت کو ایک حقیقت کے طور پر مان کر دین پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ادنا درجے میں بھی اشتباہ ہے تو اس گفتگو کو دوبارہ سن لیجیے، میرا خیال ہے 17-18 گھنٹوں پر مشتمل گفتگو ہے، جس میں یہ قانون کیا ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، پیغمبر کیسے بھیجے جاتے ہیں، پیغمبر کی دعوت کہاں سے اٹھتی ہے، اس کے مختلف مراحل کس طرح مقسوم کر دیے گئے ہیں، اس کے نتائج کس طرح خدا کی طرف سے متعین ہوتے ہیں، یہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے، اور قرآن مجید سے مختلف مقامات پر جو اس قانون کے مباحث آئے ہیں ان کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ اس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ خود قانون کو کیسے بیان کرتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ اس سنت الہی کے ظہور کے قواعد کیسے بیان کرتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ اس کی یہ تخصیص کس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ میرے پیغمبروں ہی کے ساتھ ہے، اس کا تم سے یا کسی اور آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ اگر میں نے وہ سب گفتگویں نہ کی ہوتی اور خاص طور پر قانون اتمام حجت پر وہ تفصیلات نہ بیان کی ہوتی تو شاید اس موقع پر رک کر اسے بیان کرنا پڑتا، لیکن اب یہ سب بیان ہو چکا ہے، تو اگر کسی کو اب بھی تردد ہے تو وہ اس کو سن لے۔ یہ 2 باتیں واضح ہو گئیں، ان 2 باتوں کے بعد اب ہم بالکل اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے اس بحث کی ابتدا میں کھڑے تھے، یعنی اب یہ دیکھا جائے کہ پھر دعوت تو بظاہر لگتا ہے کہ اس کا حکم ہے ہمیں، یعنی ہمیں ایمان بھی لانا ہے، اچھا عمل بھی کرنا ہے، اور لوگوں تک بات بھی پہنچانی ہے۔ اس دعوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی وہی سوال، اگر یہ سب پیغمبر کی دعوت تھی تو پھر مجھے یا آپ کو اب پھر بتانا ہے کہ میری دعوت کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، تو ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں، یعنی بحث پھر ابتدا میں پہنچ گئی۔ یہ کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کرنا پڑا کہ ایک بڑی ہی غیر معمولی کتاب وجود میں آ گئی تھی،
میں نے یہ بتایا تھا کہ جب میں نے تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے پورا اطمینان تھا کہ یہ معاملہ تو ہو چکا، یعنی یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اسی کا خلاصہ مجھے اپنی کتاب میں بیان کر دینا ہوگا۔ لیکن تحلیل سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا کوئی تعلق قانون دعوت سے نہیں ہے، یعنی دعوت جب مجھ سے متعلق ہوتی ہے، یہ تو اس کا ایک جزو ہے، اور وہ جزو ہے جب کہ اللہ کا رسول زمین پر آتا ہے، نبی بھی نہیں بلکہ اللہ کا رسول زمین پر آتا ہے، اس میں کس سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ ہم اسی جگہ پہنچ گئے تو وہ جگہ کیا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم جب دین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں دو طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ہدف، ایک نصب العین متعین کر دیتے ہیں، ایک اصول واضح کر دیتے ہیں، اس کا طریقہ کار انسانوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں بالعموم سیاست، معیشت، معاشرت اور سماج سے متعلق ہوتی ہیں، اور سیاست، معیشت، معاشرت اور سماج یہ کسی دور میں بند نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں تدبیر بھی اگر اختیار کرنی ہے تو بعض اوقات صدیوں میں جا کر وہ تدبیر ہی فہم انسانی میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ سیاسی معاملات میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ حکومت کیسے قائم ہوگی۔ پرانے زمانے میں لوگ کسی شخص کو بہت جری اور حوصلہ مند دیکھتے تھے، وہ اپنے جتھے کے ساتھ یا اپنی طاقت سے ان کو حفاظت فراہم کر سکتا تھا تو حکمران بنا لیتے تھے اس کو، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ اس حکومت میں استحکام اسی طرح ہوگا کہ ایک قبیلے کی عصبیت بھی اس کو حاصل رہے اور اسی کی اولاد میں آگے یہ سلسلہ چلتا رہے، روز روز کا انتشار نہیں گوارا کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ ملوکیت اوپر سے آئی ہے، یہ خود انسانوں کی مرضی سے پیدا ہوئی ہے، یہ بھی انسانوں ہی کی رضامندی کا ایک معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں رہنمائی فرمائی اور یہ کہا کہ مسلمانوں کی اب ایک نئی جماعت وجود میں آئی ہے، محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو گئی ہے، دنیا کو بھی ایک نئے دور میں داخل ہونا ہے، تو اس میں اب یہ جو مسلمانوں کی جماعت وجود میں آ گئی ہے، اس کا نظم یا نظم سیاسی یا نظم اجتماعی کس قاعدے پر ہوگا؟ یعنی یہاں پر بھی کوئی بادشاہ سلامت آئیں گے، یہاں پر بھی کسی حوصلہ مند شخص کا انتخاب کیا جائے گا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی فرما کے ملک طالوت کا تقرر کر دیں گے، کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی تمہارے معاملات تمہاری رائے، تمہارے مشورے پر مبنی ہوں گے۔ چند باتیں واضح کر دیں اس میں، یعنی تمہارے تمام اجتماعی معاملات ایسے ہی ہوں گے، سب کی بنیاد رائے اور مشورے اور شورا پر ہوگی، اور اس میں رائے دینے میں سب کے حقوق برابر ہیں، اس لیے کہ امرہم شورا بینہم ہے، کوئی تخصیص اس پہ عائد نہیں کی۔ یہ اصول ہو گیا، قاعدہ ہو گیا، ہدف بھی ہو گیا، ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یعنی رائے کیسے لیں، مشورہ کیسے لیں، اس سے حکومت کیسے قائم کریں، اس حکومت میں استحکام کیسے پیدا ہو۔ 10 سوالات، وہ 10 سوالات میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہیں دیا، بلکہ ہم پر چھوڑ دیا، تم جاؤ اور جا کر اس کے اصول ضابطے مقرر کرو۔ یہ ہمارا کام ہے کہ وہاں طریقہ کار ہم طے کریں گے۔ یعنی جو آپ نے کبھی قانون کے مباحث پڑھے ہوں تو ایک قانون ہوتا ہے اور ایک اس کا پروسیجرل لا ہوتا ہے، یعنی کیسے اس قانون کا نفاذ ہونا ہے، اس میں کیا طریقہ کار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چھوڑ دیا۔ کوئی کسی قسم کی چیز بھی اس سے آگے نہیں کہی پورے قرآن مجید میں، پھر چند اصولی باتیں کہی ہیں، لیکن یہ کہ طریقہ کار نہیں بتایا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ حالات کیا ہوں گے، ان میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، لوگوں کا شعور کیا ہوگا، اس کے لحاظ سے جو چیزیں ہوں گی ان کو طے کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی دیکھیے معیشت کے باب میں ایک اصول بیان کر دیا، قاعدہ بیان کر دیا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اکل الاموال بالباطل نہیں ہونا چاہیے۔ باطل کیا چیز ہے اس کی وضاحت نہیں کی، اس کو بھی انسانی فطرت پر چھوڑ دیا ہے، وہ فیصلہ کر لے گی۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چند چیزیں ہیں جن پر خود اطلاق فرما دیا، جیسے سود کا معاملہ ہوا، جیسے جوئے کا معاملہ ہوا، باقی 10 چیزیں ہیں جن کو چھوڑ دیا۔ اور اگر کوئی معاملہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اس کے بارے میں فرما دی،
ورنہ آج بھی ایسے معاملات پے در پے پیش آتے ہیں۔ انشورنس ایک قاعدے کے طور پر آ گئی، ایک پورا انسٹیٹیوشن بن گئی، بینکاری ایک پورا انسٹیٹیوشن بن گئی، تو یہ ہم بحث کر رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس لیے کہ اس میں کوئی اطلاق کی چیز نہیں بتائی گئی، ایک اصول ایک ہدف بتا دیا گیا، چند احکام دے دیے گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ معیشتی کے باب میں بڑی نمایاں مثال ہے، یہ بڑی بحث ہے ہمارے ہاں بھی کہ کیپٹلزم ہوگا سوشلزم ہوگا، اس میں ایک بڑی غیر معمولی بات کہی ہے سورہ حشر میں، اور وہ یہ کہ قومی املاک نجی ملکیت میں نہیں جانی چاہیے، اصول بیان کر دیا۔ نہیں جانی چاہیے تو ان کا بندوبست کیسے ہوگا، نہیں جانی چاہیے تو اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، ان سب چیزوں کو پھر ہم پر چھوڑ دیا۔ تو ایک اصول یہ معلوم ہوا قرآن مجید سے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کر دیتے ہیں اور باقی معاملہ انسانوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ دعوت کے معاملے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دین کی دعوت دو، یہ ذمہ داری معلوم ہو گئی، دین ہمیں پہنچانا چاہیے، جو اللہ نے ہدایت ہمیں دی ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو دوسروں تک پہنچانی چاہیے، لیکن پہنچانے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا میں اپنے لحاظ سے طے کر لوں گا، آپ اپنے لحاظ سے طے کر لیں گے، سوسائٹی نے بھی کسی وقت طے کرنا ہوگا تو اپنے لحاظ سے طے کر لے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب یہ ہوگا کہ اس معاملے میں وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو امرہم شورا بینہم میں اختیار کیا، یعنی ایک ہدایت دے کے باقی معاملہ انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ چاہیں گے تو اپنے لیے کوئی طریقہ آج ایجاد کر لیں گے، کل اس میں کوئی تبدیلی کر لیں گے، اور وہ خود طے کرتے رہیں گے کہ اس میں ذمہ داری کو انجام دینے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں نے دے دیں کہ وہ موجود ہیں، دین میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو استاذ امام امین احسن اصلاحی کی کتاب سے پہلے ہمارے علم کا عمومی رجحان یہی ہے، یعنی دعوت بتا دی گئی ہے، طریقہ خود دیکھ لیں، طے کر لیں۔ اچھا، چنانچہ طریقہ کار کی روایتیں بھی اس طرح موجود نہیں ہیں کہ وہ ذریعہ بن جاتی۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں، اس میں کتاب الطہارہ بھی ہے، اس میں کتاب الصلاۃ بھی ہے، کتاب الزکوٰۃ بھی ہے، کتاب الرؤیا بھی ہے، معلوم نہیں کیا کیا ہے، لیکن کتاب الدعوہ کہیں نہیں ہے۔ کتاب الدعوات ہے، دعاؤں کی کتاب، لیکن دعوت تبلیغ کی کوئی کتاب نہیں۔ حدیث کی کتاب اٹھا لیں، کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی اس میں۔ یعنی اگر کوئی دعوت سے متعلق ہدایات ہیں بھی تو وہ مختلف ابواب میں یہیں بکھری ہوئی کہیں مل جائیں گی آپ کو، لیکن یہ کہ باقاعدہ کسی باب میں نہیں ہے۔ تو عمومی رجحان یہی بن گیا کہ دعوت کے بارے میں اصولی بات کہہ کے ہم پر چھوڑ دیا گیا، ہم جو طریقہ کار اس میں چاہیں اختیار کر لیں۔ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ یہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اس چیز میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کر کیا تو کیوں کیا ہے، کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں نے اس کی مثالیں دے دی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ بتائیں گے کہ یہ میں نے حکم دیا ہے، اس پر عمل ایسے کرنا ہے۔ چنانچہ نماز روزہ عبادات میں دیکھیے ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی، ایک ایک چیز کو متعین کیا ہے، یہاں تک کہ اس میں رخصت کیسے ہونی ہے، اس لیے اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس میں رجالن و رکبانہ کیسے ہونا ہے، ہر چیز کا جواب دیا ہے۔ روزے کو دیکھ لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، اس کے بعد قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں اور رمضانی کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن اس میں جو سوالات تمہارے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ہم ان کے جوابات دیتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں دیکھیے کہ تمام ضروری سوالات کے جوابات دے دیے، یعنی روزے کا قانون بالکل متعین ہو کے سامنے آ گیا۔ حج، اس میں خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو جب حج کی منادی کرنے کے لیے کہا تو ہم نے خود اس کے مناسک انہیں دکھائے، یعنی گویا حج کو اسی طرح ممثل کر کے دکھایا گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ فرشتے آ گئے، انہوں نے پورا حج کیا اور سیدنا ابراہیم نے دیکھا، یا انہوں نے اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، اور اس طرح وہ پورا کا پورا مناسک کا نقشہ ان کے سامنے آ گیا۔ اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ طلاق، یعنی بات تو بڑی سادہ سی ہے، یہ میں نے عبادات کی مثال دی، طلاق کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ خیال نہ ہو کہ یہ صرف عبادات ہی میں کرتے ہیں۔ یعنی ایک مرد و عورت نے اگر باہمی معاہدہ کر کے نکاح کر لیا ہے تو وہ اگر علیحدہ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، یہ بات بھی ایسے ہی کہی جا سکتی ہے کہ علیحدگی ہو سکتی ہے،
لوگ خود طے کر لیتے کہ علیحدگی کس طرح ہونی ہے. آخر دنیا میں لوگوں نے علیحدگی کے قاعدے ضابطے بنائے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں. یعنی ایک تو سورہ اسلام سے ہے، سورہ طلاق، اس میں بالاجمال پورا قانون بیان کیا ہے. اس میں پھر کچھ سوالات ہیں جن کو سامنے رکھ کر سورہ بقرہ میں بہت تفصیلی جوابات دیے ہیں. بیوہ عورتوں کے معاملات، رضاعت کے معاملات، حضانت کے معاملات، عدت کے معاملات، یعنی گویا ایک ایک چیز کو اس میں واضح فرمایا ہے. اسی طرح سے مرد و زن کے اختلاط کے آداب مسئلہ پیش آیا ہے تو کتنی تفصیل سے بیان کی ہے. یعنی اس میں بلکہ طریقہ بتایا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے. یعنی اگر تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ زینتوں کا افشا نہیں ہونا چاہیے تو کیا مراد ہے اس سے وہ بتایا ہے. اس کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ بل یضربن بخمرہن علی جیوبہن، یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ جو پازیب پہنی ہوئی ہے اس کے معاملے میں یہ احتیاط کرنی ہے. تو بہت تفصیل کے ساتھ گویا اطلاقی قانون بیان کیا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ طریقہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہی طریقہ بھی ہوتا ہے. تو سوال پھر وہیں رہ گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں وہ طریقہ اختیار کیا ہے یا یہ طریقہ اختیار کیا ہے. تو پھر میں نے ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید کو اس زاویے سے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا تو یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی یہ نہیں کیا کہ امرہم شورا بینہم کی طرح ایک اصول بیان کر دیں یا ایک ہدف متعین کر دیں اور اس کے بعد طریقہ کار ہم پر چھوڑ دیں. نہیں، اس میں سب سوالوں کا جواب دیا ہے. طریقہ کار کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ کار ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھانا بھی ضروری ہے. اسی طرح سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے جس طرح میں نے کوشش کی ہے کہ جہاد کو واضح کیا جائے. وہاں بھی یہی ہے کہ جہاد کا لفظ لوگوں نے سن لیا، اس کے مقاصد کے بارے میں کچھ آیات سامنے رکھ لیں، طریقہ کار میں انہوں نے خود اقدامات کرنے شروع کر دیے. اور آپ جانتے ہیں کتنی بحثیں پیدا ہوئیں. درحال ہے کہ قرآن مجید نے جہاد کے باب میں یہی دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک جگہ اس کی غایت تک خود متعین کی ہے. ایک جگہ حکم دیا تو فرمایا حتی تضع الحرب اوزارہا، دوسری جگہ حکم دیا تو فرمایا حتی لا تکون فتنہ. اس کے ساتھ مزید وضاحت کی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. مسلمانوں کے اندر مسئلہ پیدا ہو گیا تو کہا حتی تفیع الی امر اللہ. تو حتیٰ کے لفظ کے ساتھ ایک ایک جگہ بیان کیا کہ اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے، کیونکہ لوگوں کی جان لینی ہے آپ نے. تو دعوت میں بھی ایسے ہی کیا ہے. یہ اب وہ چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب دین کی ہدایات دو نوعیت کی ہوتی ہیں، اصولی ہدایات بھی دی جاتی ہیں اور اسی طرح سے اطلاق تک کی پوری حرکیات کو بھی واضح کیا جاتا ہے. دعوت کا معاملہ اس دوسرے باب سے تعلق رکھتا ہے. یہ حرکیات ہے کیا، منظم لاہ عمل کیا ہے، پوری کی پوری تفصیلات کیا ہیں، اور اس کو اس تفصیلات میں ڈھالنے کی حکمت اور غرض و غایت کیا، سب کو زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ تو مکمل ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.